यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, तो आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम इस्तिस्ना की किताब बाब 29 से गौर करना शुरू करे थे और बाब 29 ख़त्म करे थे और उसके बाद बाब 30 उठाए थे और उसके पहले 10 आयतों पे गौर करे थे। आज हम आयत 11 से गौर करना शुरू करेंगे। हम पढ़ेंगे आयत 11 से 14 तक। लिखा हुआ है, क्योंकि वो हुक्म जो आज के दिन मैं तुमको देता हूँ तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल नहीं और ना वो दूर है। वो आसमान पर तो है नहीं कि तुम कहो कि आसमान पर कौन हमारी खातिर चढ़े और उसको हमारे पास लाकर सुनाए ताकि हम उस पर अमल करें। और ना वो समुंदर पार है कि तुम कहो कि समुंदर पार कौन हमारी खातिर जाए और उसको हमारे पास लाकर सुनाए ताकि हम उस पर अमल करें। बल्कि वो कलाम तुम्हारे बहुत नज़दीक है, वो तुम्हारे मुंह में और तुम्हारे दिल में है ताकि तुम उस पर अमल करो। तो प्यारे भाई और बहन, इस्राएलियाँ जो हैं बहाना नहीं कर सकते थे ये बोल के कि उन लोग खुदा के हुक्म को कैसा जानते। खुदा उनके सामने अपने सारे हुक्में रखा और इस्राएलियाँ उसके हुक्मों को जानते थे। हमको मालूम होना चाहिए कि हमारे पास भी जिम्मेदारी है। हम एक ऐसे ज़मीन पे हैं जहाँ हम खुदा की खुशखबरी सुन सकते हैं। मेरे दोस्त, आपको नजात हासिल करने के लिए जन्नत जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप यीशु मसीह पे ईमान लाना और नजात पाना। अब मैं आपका तवज्जो आयत 15 और 16 पे लाना चाहूँगा। लिखा हुआ है, देखो मैंने आज के दिन जिंदगी और भलाई को और मौत और बुराई को तुम्हारे आगे रखा है, क्योंकि मैं आज के दिन तुमको हुक्म करता हूँ कि तुम खुदावन अपने खुदा से मोहब्बत रखो और उसकी राहों पर चलो और उसके फरमान और आइन और अहकाम को मानो ताकि तुम जीते रहो और बढ़ो और खुदावन तुम्हारा खुदा उस मुल्क में तुमको बरकत बख्शे जिस पर कब्जा करने को तुम वहाँ जा रहे हो। तो इस्राएलियों का वायदे के ज़मीन पे बसे रहना उनके फरमान बरदारी पे था। खुदा उनके लिए इतिहास का नक्शा डाल के बोलता है, उन लोग जब उसके हुक्मों के खिलाफ जाएंगे ज़मीन के बाहर निकाले जाएंगे, लेकिन खुदा वादा करता है कि उन्हें इस्राएलियों को वापस लाएगा और ये ज़मीन उनके हवाले करेगा और उसके बाद वो ये ज़मीन से कभी बाहर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन लोग उसके हुक्मों पे अमल करेंगे। नहीं मेरे दोस्त, नहीं, क्योंकि खुदा अपना अहद इस्राएलियों से बांधा है। खुदा जो है इस्राएलियों को ज़मीन पे लाने के बाद उन लोग उसके हुक्म पे अमल करेंगे। बोलने का मतलब ये है कि खुदा उनको जब ज़मीन पे लाएगा तो उस वक़्त जो है उन लोग उसके हुक्मों पे अमल करेंगे। आयत 20 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, ताकि तुम खुदावन अपने खुदा से मोहब्बत रखो और उसकी बात सुनो और उसी से लिपटे रहो, क्योंकि वही तुम्हारी ज़िंदगी और तुम्हारी उम्र की दराजी है, ताकि तुम उस मुल्क में बसे रहो जिसको तुम्हारे बाप दादा अब्राहम और इसहाक और याकूब को देने की कसम खुदावन ने उनसे खाई थी। प्यारे भाई बहन, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मोहब्बत और फरमान बरदारी इस्तिस्ना के किताब का एक बहुत बड़ा मजमून है और ये दो बातें हमारे ज़िंदगी में होनी चाहिए। तो मेरे दोस्त, यहाँ ख़त्म हुआ बाब 30 और अब हम उठाएंगे बाब 31 और पढ़ेंगे उसकी आयत 1 और 2। लिखा हुआ है, और मूसा ने जाकर ये बातें सब इस्राएलियों को सुनाई और उनको कहा कि मैं तो आज के दिन 120 बरस का हूँ, मैं अब चल फिर नहीं सकता और खुदावन ने मुझसे कहा है कि तू इस यरदन पार नहीं जाएगा। यहाँ हम जो हैं मूसा के 2 बातों पे गौर कर सकते। उन्होंने बूढ़े हो गए थे और हम सब
بوڑھے ہونے والے ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی 120 برس تک نہیں پہنچ سکیں گا، اور ہم جب بوڑھے ہو جائیں گے تو ہم خدا کی خدمت ویسا نہیں کر سکیں گے جیسا جوانی میں کرتے تھے۔ اور یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو یہ بات کا پتہ چلے گا کہ وعدے کے زمین پہ اسرائیلیوں کو لانے والے موسیٰ نہیں رہیں گے۔ خدا ان کو بتا دیا تھا کہ یشوع جو ہیں اسرائیلیوں کو وعدے کے زمین پہ لائیں گے۔ آیت 3 میں لکھا ہوا ہے، سو خداوند تمہارا خدا ہی تمہارے آگے آگے پار جائے گا، اور وہی ان قوموں کو تمہارے آگے سے فنا کرے گا، اور تم ان کے وارث ہوگے، اور جیسا خداوند نے کہا ہے یشوع تمہارے آگے آگے پار جائے گا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ موسیٰ جو ہیں یشوع کو نہیں چنے، خدا جو ہے یشوع کو چنا۔ خدا چاہتا تھا کہ موسیٰ کے بعد یشوع جو ہیں موسیٰ کی جگہ لینا۔ میں واقعی میں اس بات سے شک کرتا ہوں کہ اگر موسیٰ کو چننے کا فیصلہ دیا جاتا تھا تو کیا انہوں یشوع کو چنتے تھے کیا؟ ایسا دیکھا گیا تو انسانی نظر میں یشوع سے بھی زیادہ غالب تھے۔ شاید موسیٰ کالب کو چن لیتے تھے، یا ہو سکتا ہے کہ موسیٰ اپنے بیٹوں میں سے کسی کو چن لیتے تھے ہوں گے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں خدا جو ہے موسیٰ کو موقع نہیں دیا بلکہ اپنی مرضی سے یشوع کو چنا، جو موسیٰ کے بعد موسیٰ کی جگہ لینے والے تھے۔ اب وقت آ گیا تھا اور موسیٰ اپنا سارا کام کر چکے تھے، اور اب خدا کو جو ہے موسیٰ کی ضرورت نہیں تھی۔ یہاں جو ہے ہمارے لیے ایک بہترین سبق ہے۔ سبق یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم خدا کے لیے ایک حد تک کام کر سکتے ہیں، اس کے بعد ہمارے جگہ پہ خدا کسی اور کو لاتا ہے۔ آیت 6 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، تم مضبوط ہو جاؤ اور حوصلہ رکھو، ڈرو مت اور نہ ان سے خوف کھاؤ، کیونکہ خداوند تمہارا خدا خود ہی تمہارے ساتھ جاتا ہے، وہ تم سے دستبردار نہیں ہوگا اور نہ تم کو چھوڑے گا۔ یہاں جو ہے موسیٰ اسرائیلیوں کا ہمت اور حوصلہ یہ بات سے بڑھا رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ان کے دشمنوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ غور کریں ہوں گے کہ موسیٰ یہ نسل کو بار بار بتائے ہیں کہ ان لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ یہ نسل کا بار بار ہمت اور حوصلہ بڑھائے۔ موسیٰ جو ہیں بار بار ان لوگوں کو بتانے کو لگے کہ خدا ان کے ساتھ ہے۔ آیت 7 میں لکھا ہوا ہے، پھر موسیٰ نے یشوع کو بلا کر سب اسرائیلیوں کے سامنے اس سے کہا کہ تو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کے ساتھ اس ملک میں جائے گا جس کو خداوند نے ان کے باپ دادا سے قسم کھا کر دینے کو کہا تھا، اور تو ان کو اس کا وارث بنائے گا۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ ایک اچھی بات تھی اور یہ ہونا ضروری تھا۔ یا موسیٰ یشوع کا ہمت اور حوصلہ سارے اسرائیلیوں کے سامنے بڑھاتے ہیں۔ ایک طرف سے یشوع کا ہمت اور حوصلہ بڑھانے کی وجہ سے موسیٰ جو ہیں لوگوں کا بھی ہمت اور حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ آیت 8 میں لکھا ہوا ہے، اور خداوند ہی تیرے آگے آگے چلے گا، وہ تیرے ساتھ رہے گا، وہ تجھ سے نہ دستبردار ہوگا نہ تجھے چھوڑے گا، سو تو خوف نہ کر اور بے دل نہ ہو۔ پیارے بھائی بہن، یہ سبق یسیہ نبی کو سیکھنا تھا۔ اگر ہم یاد کریں گے تو یسیہ نبی کا 6واں باب اس طریقے سے شروع ہوتا ہے، جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا۔ پیارے بھائی بہن، عزیہ بادشاہ ایک اچھے بادشاہ تھے، اور کیونکہ ان کا انتقال ہوگا تو یسیہ نبی سوچنے کو لگے کہ حالات اب بگڑ جائیں گے۔ ان کا شاید یہ خیال تھا کہ ایک دوسرا بادشاہ تخت پہ بیٹھے گا اور ساری اسرائیل قوم بگڑ جائیں گی اور لوگ خدا سے دور ہو جائیں گے۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انہوں ہیکل میں داخل ہوئے تو کیا دیکھے؟ انہوں یہ دیکھے کہ خدا اب بھی تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، یعنی کہ اسرائیل اور یہودا کا اصل بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ مرا نہیں ہے،
اور انہیں بیمار بھی نہیں تھا۔ یہاں یسایہ نبی یہ سیکھے کہ عزیہ مرنے کے باوجود خدا جو ہے زندہ ہے اور خدا اسرائیلیوں کو آگے لے کے بڑھنے والا ہے۔ اب ہم آیت 9 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور موسیٰ نے اس شریعت کو لکھ کر اسے کاہنوں کے جو بنی لاوی اور خداوند کے عہد کے صندوق کے اٹھانے والے تھے اور اسرائیل کے سب بزرگوں کے سپرد کیا۔ تو پیارے بھائی بہن، خدا جو موسیٰ کو بولا وہ باتیں لکھی گئیں اور کاہنوں کے ہاتھوں میں سونپی گئی۔ موسیٰ کو پورا یقین ہو گیا تھا کہ ان کا وقت اب آ گیا ہے یہ دنیا کو چھوڑ کے چلے جانے کے لیے۔ اب ہم آیت 14 سے 17 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ دیکھ، تیرے مرنے کے دن آ پہنچے، سو تو یشوع کو بلا لے اور تم دونوں خیمہ اجتماع میں حاضر ہو جاؤ تاکہ میں اس سے ہدایت کروں۔ چنانچہ موسیٰ اور یشوع روانہ ہو کر خیمہ اجتماع میں حاضر ہوئے، اور خداوند ابر کے ستون میں ہو کر خیمے میں نمودار ہوا، اور ابر کا ستون خیمے کے دروازے پر ٹھہرا گیا۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، دیکھ، تو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا، اور یہ لوگ اٹھ کر اس ملک کے اجنبی دیوتاؤں کی پیروی میں جن کے بیچ وہ جا کر رہیں گے زناکار ہو جائیں گے، اور مجھ کو چھوڑ دیں گے، اور اس عہد کو جو میں نے ان کے ساتھ باندھا ہے توڑ ڈالیں گے۔ تب اس وقت میرا خیر ان پر بھڑکے گا، اور میں ان کو چھوڑ لوں گا اور ان سے اپنا منہ چھپا لوں گا، اور وہ نگل لیے جائیں گے، اور بہت سی بلائیں اور مصیبتیں ان پر آئیں گی۔ چنانچہ وہ اس دن کہیں گے، کیا ہم پر یہ بلائیں اسی سبب سے نہیں آئیں کہ ہمارا خدا ہمارے درمیان نہیں؟ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو خدا سب لوگوں کے سامنے ظاہر کرا کہ یشوع موسیٰ کی جگہ لیں گے۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم کو ایک چیز جاننا ضروری ہے کہ خدا اپنے کام لوگوں کے نظروں سے نہیں چھپایا، بلکہ کھلم کھلا ظاہر کرا کہ انہیں کیا کرنے والا ہے۔ خدا جو ہے لوگوں کے سامنے بتایا کہ یشوع جو ہیں موسیٰ کے ذریعے سے چنے نہیں گئے ہیں، بلکہ انہیں یشوع کو چنا ہے۔ آگے اگر ہم کلام میں دیکھیں گے تو خدا اسرائیلیوں کے آگے کے زندگی میں بتایا کہ ان لوگوں کا کیا ہوئے گا۔ خدا جانتا تھا کہ اسرائیلیاں سخت گردن کے ہیں اور ایک دن اس کو چھوڑ دینے والے ہیں۔ پیارے بھائی بہن، ایمان رکھنا ہمارے زندگی کا پہلا حصہ ہے۔ یہ بات کو ہم نظر انداز نہیں کر دے سکتے، مگر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ ایمان میں ہم قائم رہنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ایمان میں قائم نہیں رہیں گے تو خدا بھی ہم کو چھوڑ دے گا۔ آخری سانس تک ہمارا ایمان قائم رہنا چاہیے۔ چو طرف سے اگر ہم اسرائیلیوں کے زندگی میں دیکھیں گے تو ان لوگاں کئی مرتبہ خدا کو چھوڑ دیے اور اپنی مرضی سے جینا چاہتے تھے۔ اب ہم آیت 19 سے 21 تک پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، سو تم یہ گیت اپنے لیے لکھ لو اور اس سے بنی اسرائیل کو سکھاؤ اور ان کو حفظ کرا دو، تاکہ یہ گیت بنی اسرائیل کے خلاف میرا گواہ رہے، اس لیے کہ جب میں ان کو اس ملک میں جس کی قسم میں نے ان کے باپ دادا سے کھائی اور جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے پہنچا دوں گا، اور وہ خوب کھا کھا کر موٹے ہو جائیں گے، تب وہ اور معبودوں کی طرف پھر جائیں گے اور ان کی عبادت کریں گے اور مجھے حقیر جانیں گے اور میرے عہد کو توڑ ڈالیں گے۔ اور یوں ہوگا کہ جب بہت سی بلائیں اور مصیبتیں ان پر آئیں گی تو یہ گیت گواہ کی طرح ان پر شہادت دے گا، اس لیے کہ اس سے ان کی اولاد کبھی نہیں بھولے گی، کیونکہ اس وقت بھی ان کو اس ملک میں پہنچانے سے پیشتر جس کی قسم میں نے کھائی ہے، میں ان کے خیال کو جس میں وہ ہیں جانتا ہوں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کے شان میں گانا اور بجانا ضروری ہے۔ خدا جو ہے یہ بات کو پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے
کہ ہم اس کے شان میں گائیں اور بجائیں، لیکن اگر گانا بے مطلب رہتا ہے تو وہ گانا ہمارے لیے بیکار ہے۔ گانے میں بھی ایسی طرز رہنا اور ایسا مطلب رہنا کہ ہم اس کو سمجھے ویسا۔ وہ لفظ جو ہیں خدا کے شان میں رہنا چاہیے، وہ لفظ خدا کے بارے میں بات کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ بجانا بھی ایسا رہنا کہ خدا کے جلال کے لیے رہنا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا جو ہے گانے بجانے کے ذریعے سے بھی کئیوں کو اپنے سچائی میں قائم کرا ہے۔ لوگ جو ہیں خدا کے شان میں گانے سن کے اپنی زندگی پوری طرح سے خدا کے حوالے کرے ہیں۔ تو میرے بھائی، خدا کے لیے گانا اور بجانا بھی ہمارے زندگی کا ایک حصہ ہونا چاہیے۔ اب ہم آیت 24 سے 26 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور ایسا ہوا کہ جب موسیٰ اس شریعت کی باتوں کو ایک کتاب میں لکھ چکا اور وہ ختم ہو گئیں، تو موسیٰ نے لاویوں سے جو خداوند کے عہد کے صندوق کو اٹھایا کرتے تھے کہا کہ اس شریعت کی کتاب کو لے کر خداوند اپنے خدا کے عہد کے صندوق کے پاس رکھ دو، تاکہ وہ تمہارے برخلاف گواہ رہے۔ پیارے بھائی بہن، ایک بات یہاں ہم کو غور کرنا ہے کہ خدا کی باتیں لکھی جاتی تھیں۔ خدا جو بھی بولا نبیاں لکھتے تھے۔ خدا اپنی روح کے ذریعے سے نبیوں کی ہدایت کرا اس کے سارے باتوں کو لکھنے کے لیے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اگر خدا کی یہ باتیں لکھی نہیں جاتی تھی تو آج ہمارے ہاتھ میں بائبل شریف نہیں رہتی تھی۔ خدا کی مرضی تھی کہ اس کے باتیں لکھے جانا، اور خدا کی شکر گزاری کرنا کہ خدا کا ہر نبی خدا کے باتوں کو سنتا گیا اور کتاب میں لکھتا گیا۔ آج کئی لوگ یہ بولتے ہیں کہ بائبل شریف کو بدلا دیا گیا ہے، مگر یہ سراسر جھوٹ ہے۔ کیا انسان کے پاس اتنی طاقت ہے کیا کہ خدا کے باتوں کو بدل لانے کے لیے؟ اب ہم آیت 27 سے 30 تک پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کے آخری آتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے، کیونکہ میں تمہاری بغاوت اور گردن کشی کو جانتا ہوں۔ دیکھو، ابھی تو میرے جیتے جی تم خداوند سے بغاوت کرتے رہے ہو، تو میرے مرنے کے بعد کتنا زیادہ نہ کرو گے۔ تم اپنے قبیلوں کے سب بزرگوں کو اور منصبداروں کو میرے پاس جمع کرو، تاکہ میں یہ باتیں ان کے کانوں میں ڈال دوں اور آسمان اور زمین کو ان کے برخلاف گواہ بناؤں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تم اپنے کو بگاڑ لو گے اور اس طریق سے جس کا میں نے تم کو حکم دیا ہے پھر جاؤ گے۔ تب آخری ایام میں تم پر آفت ٹوٹے گی، کیونکہ تم اپنی کرنیوں سے خداوند کو غصہ دلانے کے لیے وہ کام کرو گے جو اس کی نظر میں برا ہے۔ سو موسیٰ نے اس گیت کی باتیں اسرائیل کی ساری جماعت کو آخر تک کہہ سنائی۔ پیارے بھائی بہن، یا موسیٰ جو ہیں ایک بات ضرور جانتے تھے کہ اسرائیلیاں کتنے سخت گردن کے ہیں۔ انہوں 40 برس سے اپنے کندھوں پہ ان کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے۔ انہوں اسرائیلیوں کے ایک ایک چال سے واقف تھے۔ انہوں یہ بات اپنے میں محسوس کرے کہ جب انہوں ان لوگوں کے ساتھ تھے تو ان لوگاں بغاوت کرے، اور ان کے غیر حاضری میں یہ لوگاں کتنا نہیں بغاوت کریں گے۔ آگے کلام بتاتا ہے کہ انہوں اسرائیلیوں کے سارے بزرگوں کو اپنے پاس بلائے، کیونکہ انہوں جانے سے پہلے ان لوگوں کو بتا دیں کہ ان لوگاں آگے چل کے کیا کرنے والے ہیں۔ انہوں اسرائیلیوں کے بارے میں نبوت کر چکے تھے کہ اسرائیلیاں خدا کی بات نہیں سنیں گے اور اپنے آپ کو خدا سے دور کر لیں گے۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں ختم ہوا باب 31، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 32 اور پڑھیں گے اس کی آیت 1۔ لکھا ہوا ہے، کان لگاؤ اے آسمانوں اور میں بولوں گا، اور زمین میرے منہ کی باتیں سنے۔ تو یہاں خدا جو ہے آسمان اور زمین کو بلا رہا ہے اس کے باتوں کے گواہ بننے کے لیے۔ انہیں اسرائیلیوں کو وعدے کے زمین پہ لا رہا ہے، اور اسرائیلیاں زمین پہ بسے ہوئے رہنے کے لیے اس کے حکموں پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں خدا جو ہے جب اسرائیلیوں کو وعدے کے زمین پہ لا رہا تھا تو آسمان اور زمین کو گواہ بنایا، اور جب خدا اسرائیلیوں کو ان کے نافرمانی کے وجہ سے زمین کے باہر نکالا تھا تو پھر سے انہیں آسمان اور زمین کو گواہ بنایا۔ یہ بات کا ثبوت ہم لوگ کو یسعیاہ نبی کی کتاب باب 1 اور اس کی آیت 1 اور 2 میں ملے گا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا، جیسا میں کئی مرتبہ آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، کہ ہر کام
کھلم کھلا کرا۔ انہیں جو کرنے جاتا تھا وہ لوگوں کے سامنے رکھتا تھا۔ یاد رکھو کہ خدا پوشیدگی میں کام کرنے والا نہیں ہے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے کہ انسان زیادہ تر کام جو ہے چوری چھپے کرنا چاہتا ہے۔ کئی باتیں انسان پوشیدگی میں رکھنا چاہتا ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں ہم کلام کو ختم کریں گے اور آتے سے وقت آیت 2 سے غور کرنا شروع کریں گے۔